औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बेटे बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुशर्रफ महमूद आपसे मुखातिब हूँ और इस वक्त आप देख रहे हैं CMM लेक्चर्स। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे, आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे ताकि आप अपने और अपने माँ बाप के ख्वाहिशों और ख्वाबों की ताबीर बन सकें। आमीन। हमारा आज का लेक्चर हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से है और हम बेटा पढ़ के आ रहे हैं। ये आपका पेज नंबर 9। हम देख रहे हैं पाकिस्तान बहैसियत जदीद इस्लामी रियासत कि पाकिस्तान को किस तरह की रियासत होनी चाहिए। जिन लोगों ने पाकिस्तान की तहरीक चलाई वो रहनुमा पाकिस्तान को किस तरह की रियासत देखना चाहते थे। तो हमने आखिरी लेक्चर में देखा कि कायद आज़म के नज़दीक इस्लामी फलाही रियासत का क्या मतलब है, और आज हम देखते हैं कि हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इस्लामी फलाही रियासत कैसी होनी चाहिए। इससे पहले कि बेटा बाकायदा आगाज़ करें, ये समझ लीजिए हज़रत अल्लामा इकबाल का मकाम क्या है। हज़रत अल्लामा इकबाल बेटा मुफक्कर हैं, शायर मशरिक़ हैं। शायर मशरिक़ का क्या मतलब कि वो इलाकाई मकामी हिंदुस्तान के शायर नहीं हैं। मशरिक़ का मतलब आलम इस्लाम होता है, वो आलम इस्लाम के शायर हैं, उम्मत मुस्लिमा की बात करते हैं। वो माहिर तालीम भी हैं, वो मुफक्कर भी हैं, वो बड़े शायर भी हैं और इतने बड़े शायर हैं कि उन्होंने अपनी सारी शायरी को तबलीग दीन के लिए वक्फ कर दिया। आप हज़रत इकबाल के बेटा कोई भी शेर देखें, वो उर्दू में हो या फ़ारसी में हो, वो तबलीग पर मुश्तमिल है। वो किसी न किसी कुरानी आयत की तशरीह है या किसी हदीस पाक की तफसीर है। हज़रत इकबाल कुरान और हदीस से बाहर नहीं निकलते। यही वजह है बेटा अल्लाह ताला ने भी उनको बहुत बड़ा मकाम अता फरमाया। हज़रत इकबाल को एक मजमून का दर्जा मिल गया, एक इंसान मजमून है। देखिए ना, इस तरह आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी सब्जेक्ट्स हैं, मज़ामीन है, तो इकबालियात भी एक मजमून है। ये अल्लाह की तरफ से एजाज़ है ना कि एक इंसान को मजमून का दर्जा मिल गया। क्यों कि हज़रत इकबाल ने वक्फ़ कर दी थी अपनी शायरी दीन की तबलीग के लिए, तो अल्लाह की तरफ से इनाम मिला। हज़रत इकबाल फ़लसफ़ी भी हैं और सियासतदान भी हैं। फ़लसफ़ी कौन होता है? जो हमारी तरह चीज़ों को देखकर गुजर नहीं जाता, वो गहराई में गौर करता है। ये क्या है, ये क्यों है, ये कब है, ये कहाँ है, ये कैसे है। जो क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे जैसे सवालों पे गौर करे उसे फ़लसफ़ी कहते हैं। तो हज़रत इकबाल ने ये देखा, ये कायनात क्यों बनाई गई, ये इंसान क्यों बनाया गया, इंसान का कायनात से क्या ताल्लुक़ है, कायनात का इंसान से क्या ताल्लुक़ है, इंसान का मकसद ज़िंदगी क्या है। इन चीज़ों पर एक फ़लसफ़ी ही गौर कर सकता है और हज़रत इकबाल ने किया। वो सियासतदान भी हैं, वो मुस्लिम लीग के सदर भी रहे और 1930 का मशहूर खुतबा इलाहाबाद यकीनन आप जानते हैं। वो पाकिस्तान की तहरीक के नज़रियाती रहनुमा हैं, कायद आज़म के करीबी साथी हैं और यकीनन आप जानते हैं एक मरहला ऐसा भी आया था कि कायद आज़म मायूस होकर वापस इंग्लैंड चले गए थे कि ये कौम आज़ादी हासिल नहीं कर सकती। ये अल्लामा इकबाल ही थे जो कायद आज़म को वापस लेकर आए। अगर अल्लामा इकबाल ना होते, कायद आज़म वापस ना आते, तो शायद हमारी तारीख मुख्तलिफ होती। ठीक है जी, तो ये तो वह बुनियादी तारुफ। अब हमारा असल उन्वान ये है, हम देखते हैं हज़रत अल्लामा इकबाल के नज़दीक पाकिस्तान किस तरह की रियासत होना चाहिए। तो जो पहला पॉइंट है हज़रत अल्लामा इकबाल के हवाले से, दो कौमी नज़रिया। अब बेटा इससे पहले कि हम दो कौमी नज़रिए को पढ़ें, ये एक बात समझ लें कि हज़रत इकबाल के नज़दीक कौम कहते किसको हैं। यानी जब तक आपको ये बात क्लियर नहीं होगी, हम बात आगे नहीं बढ़ाएंगे कि कौमियत का क्या तस्वुर है हज़रत इकबाल के नज़दीक। ये पढ़ के आगे चलेंगे। देखिए बेटा, हज़रत इकबाल आप जानते हैं इब्तदाई तालीम उन्होंने यहीं से हासिल की, सियालकोट से, और फिर लाहौर से, और फिर आला तालीम के लिए जर्मनी और इंग्लैंड जाते हैं। तो हज़रत इकबाल पहले मुत्तहदा कौमियत के हामी थे। जिस तरह हिंदू कहते हैं ना, हिंदू बेटा क्या कहते हैं, हिंदुओं का अकीदा ये है कि बड़े सगीर में एक ही कौम है और वो है हिंदुस्तानी कौम।
اس کو کہتے ہیں متحدہ قومیت. تو علامہ اقبال بھی متحدہ قومیت کے حامی تھے. وہ ایک ہی قوم کی بات کرتے تھے. لیکن سفر یورپ کے بعد حضرت اقبال کے خیالات میں واضح تبدیلی آئی. اب وہ سمجھ گئے یہ بات کہ ہم ہندوستانی ایک قوم نہیں ہیں. یہ نہیں کہ ہندوستان کے رہنے والے ہندوستانی قوم. یہ بیٹا قومیت کا مغربی تصور ہے. اس بات کو سمجھیں. قومیت کا مغربی تصور کیا ہے؟ ایک علاقے میں رہنے والے ایک قوم، امریکہ میں رہنے والے امریکی قوم، جاپان میں رہنے والے جاپانی قوم، چین میں رہنے والے چینی قوم. یہ قومیت کا مغربی تصور ہے. لیکن قومیت کا اسلامی تصور مختلف ہے. قومیت کا اسلامی تصور کیا ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان، خواہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتے ہوں، کسی بھی علاقے میں رہتے ہوں، وہ مسلم قومیت کا حصہ ہوتے ہیں، مسلم قومیت کا فرد ہوتے ہیں. تو اب دیکھیں، حضرت اقبال جو پہلے قومیت کے مغربی تصور سے متاثر تھے، یعنی قومیت کی بنیاد علاقے کو کہتے تھے، لیکن بعد میں ان کے نظریات تبدیل ہوئے. سفر یورپ سے پہلے وہ کیا کہتے ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ ہے چمن ہمارا. لیکن سفر یورپ سے آنے کے بعد اب وہ کیا کہتے ہیں؟ اب وہ ان کا نظریہ بدل جاتا ہے. اب وہ یہ نہیں کہتے، اب وہ کہتے ہیں چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا. چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم میں ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا. دیکھیں اب سارا جہاں ہمارا. تو یہ حضرت اقبال کا نظریہ قومیت اور وطنیت آپ کے سامنے رہے. ٹھیک ہے جی، یہ کچھ اضافی وضاحت تھی جو آپ کو سمجھانا ضروری تھا. اب اپنی ٹیکسٹ بک پر آئیں جو آپ کے پوائنٹس آپ کے سامنے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دو قومی نظریے کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ ہندو اور مسلمان ایک مملکت میں اکٹھے نہیں رہ سکتے اور مسلمان جلد یا بدیر اپنی الگ مملکت کے حصول میں کامیاب ہو جائے گا. بدیر کچھ عرصے بعد. یعنی میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ حضرت اقبال فلسفی شاعر ہے. وہ اس چیز کو سمجھتے تھے کہ مسلمان ہندو الگ الگ قوم ہیں، یہ ایک قوم نہیں ہو سکتے. دونوں کے مذاہب جدا جدا ہیں، دونوں کی رسومات جدا جدا ہیں، دونوں کے معاملات جدا جدا ہیں، دونوں کے تصورات جدا جدا ہیں. یہ ایک نہیں ہو سکتے، یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے. دونوں کی بہتری اسی میں ہے کہ ان کی الگ الگ ریاست ہو. لہٰذا علامہ اقبال اپنے ویژن کی بنیاد پر، بیٹا حضرت اقبال ویژن لیڈر ہے. ویژنری کون ہوتا ہے؟ جس کو اب دور اندیش کہتے ہیں. دور اندیش صرف آج کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ آنے والے وقت کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کے سامنے آنے والا وقت ہوتا ہے. بیٹا حضرت اقبال تو ویسے بھی اللہ کے ولی تھے نا، ان کے آگے سے تو پردے ہٹ گئے تھے. وہ بھی دیکھ لیتے تھے جو باقیوں کو نظر نہیں آتا تھا. اللہ کے سچے ولی بھی ہیں. تو وہ ان کو یقین ہے کہ مسلمان آزاد ریاست میں کامیاب ہو جائیں گے، جلدی ہوں یا ذرا لیٹ ہوں بدیر، لیکن ان کو یقین کامل تھا. اور ایسا ہی ہوا. اگرچہ حضرت اقبال کی زندگی میں تو پاکستان نہیں بنا، لیکن جو ان کو یقین تھا کہ پاکستان بنے گا، ان کی زندگی کے بعد یہ چیز ہوئی. نیکسٹ پوائنٹ دیکھیے جو آپ کی بک کے مطابق کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بر صغیر میں واحد قومیت کے وجود کا تصور مسترد کیا اور مسلم لیگ کی جدا گانہ حیثیت پہ زور دیا. مسلم قوم کی، یہ بھی آپ کو پہلے وضاحت کر چکا کہ پہلے حضرت اقبال قومیت کے مغربی تصور کے حامی تھے کہ یعنی ہندوستان میں رہنے والے ہندوستانی ہیں، خواہ ہندو مسلمان سکھ ہوں. لیکن بعد میں ان کو سمجھ آئی، ان کے نظریات میں واضح تبدیلی آئی کہ مسلم قومیت کا تصور، مغربی قومیت کا تصور یہ ہے کہ قوم جغرافیے سے بنتی ہے، لیکن قومیت کا جو اسلامی تصور ہے وہ الگ ہے کہ اس کا جغرافیے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. مسلمان خواہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، مسلم قوم کا فرد ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو میں نے دونوں طرح سے آپ کو وضاحت کر دی کہ پہلے حضرت اقبال کا کیا نظریہ تھا اور بعد میں اس میں کیا اور کیا تبدیلیاں آئیں. حضرت علامہ اقبال اسلام کو ایک مکمل نظام مانتے ہیں، اور یقیناً ہے، ہم بار بار ڈسکس کر چکے ہیں، اسلام صرف عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، اسلام کا ایک مکمل اپنا نظام ہے. اور وہ حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ بر صغیر کے شمال مغرب کے رہنے والے، بر صغیر کے شمال مغرب علاقے. اب شمال مغرب کون سا بیٹا؟ موجودہ پاکستان.
یہ اس وقت جن پاکستان جس علاقے پہ مشتمل ہے یہ برِ صغیر پاک و ہند کا شمال مغرب تھا، اور میں نے بھی بتایا علامہ اقبال ویژنری لیڈر ہے، وہ آنے والے وقت کو بھی دیکھ رہے ہیں، ان کو یقین ہے کہ برِ صغیر کے شمال مغرب میں علیحدہ ریاست ضرور بنے گی، یہ مسلمانوں کا مقدر ہے، وہ بڑے یقین کے ساتھ کہتے ہیں۔ اور جن علاقوں کی علامہ اقبال نے نشاندہی کی تھی شمال مغرب علاقے، ایگزیکٹ وہی علاقے ہیں جہاں پہ آج پاکستان موجود ہے۔ نیکسٹ پیراگراف دیکھیے، اور آخری پیراگراف حضرت علامہ اقبال کے حوالے سے جو انہوں نے خطبہ الہ آباد دیا ہے، اس میں وہ واضح طور پر فرماتے ہیں کہ انڈیا ایک برِ صغیر ہے، ملک نہیں ہے۔ انڈیا ایک برِ صغیر، بر کہتے ہیں بیٹا خشکی کا ٹکڑا، صغیر چھوٹا، برِ اعظم خشکی کا بڑا ٹکڑا، آپ جانتے ہیں بیٹا دنیا میں 7 برِ اعظم ہیں، خشکی کے بڑے ٹکڑے، تو ایک طرح کا جو انڈیا تھا نا یہ چھوٹا برِ اعظم تھا، چھوٹا برِ اعظم یعنی برِ صغیر، یہ ایک ملک نہیں ہے، یہ ایک چھوٹا برِ اعظم ہے جس میں بہت سی قومیں آباد ہیں، بہت سے مذاہب کے ماننے والے آباد ہیں۔ ہاں بہت سی قوموں میں جو 2 بڑی اور اکثریتی قومیں ہیں وہ کون ہیں؟ ہندو اور مسلمان، یہ 2 بڑی قومیں ہیں، اور دونوں کے مذاہب ایک دوسرے سے جدا جدا گئے ہیں، دونوں کی ثقافت، رہن سہن کا طریقہ، عبادات، رسومات الگ الگ ہیں، یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ مسلمانوں کا حق ہے کہ ان کا الگ وطن ہو، کیونکہ ہر لحاظ سے جدا گانا قوم ہے، تو ہندوؤں سے الگ وطن مسلمانوں کا حق ہے۔ اور اینڈ پہ بات کی گئی خواہ یہ یونین میں ہو یا آزاد۔ اب اس بات کو سمجھے یونین کیا مطلب بیٹا، جس کو انگلش میں کنفیڈریشن بھی کہتے ہیں یونین کو، اس کا مطلب یہ تھا کہ 2 یعنی انگریز کے انڈر 2 الگ الگ ریاستیں بن جائیں، ہندوؤں کی ریاست الگ ہو، مسلمانوں کی الگ ہو، خواہ وہ حکومت برطانیہ کے انڈر ہی ہو، ٹھیک ہے، اس کو کہیں گے یونین۔ میں آپ کو یونین کا لفظ ایکسپلین کر رہا ہوں کہ علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ خواہ حکومت برطانیہ کے انڈر ہی 2 الگ الگ ریاستیں بنے یا آزاد بنے، لیکن مسلمانوں کا حق ہے کہ ان کی الگ ریاست ہو۔ تو بیٹا جس آزاد ریاست کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور پوری نشاندہی کی تھی شمال مغرب علاقے، انہی علاقوں پر بعد میں پاکستان وجود میں آیا۔ تو اس طرح سے بیٹا حضرت علامہ اقبال فکری رہنما ہے پاکستان کے۔ جب 1940 میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی تو قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہم نے یہ وہ قرارداد منظور کی ہے جو حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا، یہ ایگزیکٹ ہم نے وہی کیا جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آج اگر علامہ اقبال ہوتے، کیونکہ بیٹا اس وقت علامہ اقبال فوت ہو چکے تھے، 1940 میں قرارداد پاس ہوئی منظور ہوئی ہے اور 1938 میں فوت ہو چکے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ یہ بالکل وہی بات ہے جو ہم نے کی تھی، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو حضرت اقبال بیٹا بڑے رہنما بھی ہیں، سیاسی رہنما بھی ہیں، اور ہمیں ضرورت ہے بیٹا، میں اب اینڈ پہ ضروری بات کروں گا، حضرت اقبال کی شاعری کو سمجھنے کی۔ حضرت اقبال کی شاعری اسلام کی صحیح ترجمان ہے۔ وہ اپنی شاعری میں وضاحت کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، ایک اسلامی معاشرے کو کیسا ہونا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ علامہ اقبال کے شعر پہ بات کو ختم کروں گا، وہ کہتے ہیں یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ ایک مسلمان کی زندگی تو بیٹا قرآن کی عملی تفسیر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے اصولوں کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ لیکچر بیٹا مکمل ہوا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جدید اسلامی ریاست ہماری رہنماؤں کی نظر میں کیا خیال تھا، پاکستان کیسے ریاست ہو۔ ہم نے بابائے قوم حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان پڑھے، آج حضرت علامہ اقبال کے فرمان پڑھے، اور اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے حوالے سے کہ وہ پاکستان کو کیسی ریاست بنانا چاہتے تھے۔ یہ لیکچر یہیں پہ بیٹا مکمل ہوتا ہے۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آئے تو بیٹا مجھے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ اپنے اس چینل کے فروغ میں اپنا کردار ادا کریے گا، اس چینل کو پھیلا کر، تاکہ بیٹا علم صدقہ جاری ہے، پھیلتا رہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔